बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर इमरान और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन पोर्टल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के लाल बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। शुक्रिया। आज के वीडियो में कोलुस उस्मान की 71वीं किस्त की बात होगी। उम्मीद और अंदाज़ों के मुताबिक दूसरा ट्रेलर धमाकेदार रहा और उस्मान सरदार को खूब गुस्से में भी दिखाया गया। जबकि एक तरफ अगर बाला खातून जोलिया का मुकाबला कर रही हैं तो दूसरी तरफ उस्मान के सामने तुरगुत आ खड़ा हुआ है और चौथी तरफ तुरगुत भेस बदलकर किले पहुंचा हुआ है। बेहतरीन और शानदार वाक़यात पर मुश्तमिल किस्त आने वाली है। खैर, हमारी आज की वीडियो के उन्वानात ये रहेंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इज़नीक और नेकिया की तारीख़ क्या है और ये कि आखिर इनकी तारीख़ी अहमियत क्या है, और साथ ही साथ ये कि उस्मानी सल्तनत में ये शहर या इलाका कब शामिल हुआ। बाला, मालहून और आयगुल ख़वातीन के जिहादी मार्कों में शमूलियत पर एतराज़ किया जा रहा है। इस हवाले से तारीख़ का जायज़ा लेंगे कि किन किन सहाबियात ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में शिरकत की है। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के लाल बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। शुक्रिया। इसके अलावा उस्मान और तुर्गुत आमने सामने क्यों आए हुए हैं, बाला खातून और हान की हिफाजत कर पाएंगी, उस्मान रोगातोस के पास कैसे और क्यों पहुंचा हुआ है, उस्मान के जहर से बचने की वजह सामने आ गई, जानिए हुआ क्या है। तमाम किलेदारों का इत्तेहाद मजबूत हो रहा है। काय कबीले और उस्मान पर ज़बरदस्त हमले के बाद हिम्मतें बढ़ गई हैं और अब उनका अगला हमला सोगोत पर होने वाला है। जानिए इस हमले का नतीजा क्या बरामद होने वाला है। क्या उस्मान को हमला आवरों का पता चल गया है? उस्मान का इंतकामी मंसूबा क्या होगा और इसमें क्या रुकावट पेश आने वाली है? और सबसे अहम तरीन ये कि कोलुश उस्मान रेटिंग के लिहाज से कौन सी पोजीशन पर रहा है। तो चलिए तफसील से बात कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के लाल बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। शुक्रिया। गुज़श्ता किस्त में कहानी दिलचस्प मोड़ पर ख़त्म हुई थी। उस्मान और उसके साथी बज़ाहिर जहरीले शरबत का शिकार हो चुके थे। हमने गुज़श्ता वीडियो में कहा था कि उस्मान को मालून खातून बचाएंगी या फिर उस्मान शरबत पीने की अदाकारी कर रहा है। और अब हमारा ख्याल है कि अगर उस्मान और उसके साथी शरबत पीने की अदाकारी नहीं भी कर रहे तो भी उस्मान ही सबको इस जहर से बचाएगा। बचाने का तरीका क्या हो सकता है? एक तो यही कि शरबत पीने की अदाकारी की जा रही होगी, या फिर दूसरा ये कि उस्मान पहले ही इस सब की पेशबंदी कर चुका होगा और इस तरह ये लोग जहर से बच जाएंगे। इसके बाद किस्त का एक और अहम इख्तितामी सस्पेंसफुल मंजर था जोलिया का, जो ओरहान को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी और बाला सोई हुई थी। ये बात गुज़श्ता वीडियो में हम बता चुके हैं कि बाला और जोलिया की आपस में कशमकश हुई है और अब नए ट्रेलर से ये बात साबित भी हो गई है और ये कशमकश ओरहान के लिए ही हुई है। गालिबन जोलिया के खेमे में दाखिल होने के बाद या तो ओरहान के रोने से बाला की आंख खुली है या फिर बाहर से गोंजा वगैरह की कोई आवाज़ आई है। बाला की छठी हिस्स ने उसे होशियार किया है या फिर जोलिया से ही कोई गलती हुई है, जिसकी गुंजाइश बहरहाल कम ही है। और फिर दोनों में अच्छी खासी मारा मारी हुई है और आखिर में जोलिया फरार होने में कामयाब हो गई है। यहाँ उम्मीद ये भी है कि बाला और जोलिया की कशमकश के दौरान अमानत निकल कर गिर गई होगी,
کیونکہ اگر ایک طرف مالہون نے لڑائی کے دوران عثمان کی مدد کی ہے اور اس کا بھرپور ساتھ دے کر کارنامہ سر انجام دیا ہے، تو اب حساب کتاب برابر کرنے کے لیے بالا سے بھی کوئی اسی قسم کا بڑا کارنامہ کروانا ضروری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بالا اورحان کے ساتھ ساتھ امانت بچانے میں بھی کامیاب ہو جائے۔ یہاں ہم ایک اہم موضوع پر بات کرتے چلتے ہیں۔ بعض سوشل میڈیا سائٹس پر بات ہو رہی ہے کہ کولوچ عثمان میں مالہون کو کیسے دکھایا جا رہا ہے۔ خواتین کا کام گھرداری کرنا اور گھر سنبھالنا ہوتا ہے، بچوں کی تربیت کرنا ہوتا ہے، مگر یہ اپنے شوہر کے ساتھ جنگیں لڑتی پھر رہی ہے۔ اس اعتراض کے حوالے سے اتنا ہی کہنا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ عورت کا اصل کام گھرداری اور بچوں کی تربیت ہے اور یہی ترجیحی کام ہے، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جہاد میں حصہ لینا جائز ہے اور مردوں کی طرح عورتیں بھی اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی رہنمائی کی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور غزوات یعنی جہادی مارکوں کے بارے میں پڑھا جائے تو کئی واقعات ایسے ملیں گے جن میں صحابیات بھی جہاد کے میدان میں شامل رہی ہیں اور پردے میں رہ کر زخمی ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مرہم پٹی کرنے کے ساتھ ساتھ پیاسوں کے لیے پانی بھی بھر بھر کر لاتی رہی تھیں۔ اس حوالے سے دلیل کے طور پر حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کا نام بہت مشہور ہے۔ انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ خیبر کی جنگ میں شرکت فرمائی تھی، پھر یرموک میں بطور خواتین کی سربراہ شامل رہی تھیں، اور تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے ایک جنگ میں اپنے خیمے کے ستون سے 9 رومی کافروں کو قتل کیا تھا۔ ام حکیم بنت الحارث بھی ہیں۔ انہوں نے عظیم صحابی جناب حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ اجنادین میں شرکت فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ اسلام کی ابتدائی جنگوں اور جہادی مارکوں میں مومنین کی والدہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ام ایمن، حمنہ بنت جہش، ام عمارہ رضی اللہ عنہا کے نام بطور خاص ذکر کیے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ اسلام کے شیر حضرت زرار رضی اللہ عنہ، جو جنگ کے دوران لڑتے ہوئے اپنی زرہ اور قمیض اتار دیا کرتے تھے، یعنی ننگے جسم کے ساتھ لڑائی لڑا کرتے تھے، ان کی بہن حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کے جہادی کارناموں سے کون ناواقف ہے۔ بڑے بڑے جرری مرد ان کی بہادری اور جنگی مہارت کے سامنے پانی بھرتے نظر آتے تھے۔ ہمارا مذہب اسلام ہر حال میں باکمال مذہب ہے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنے والوں میں سے جہاد کشمیر کے عظیم جرنیل غازی بابا سے کون ناواقف ہے، اور ان کی شہادت کے بعد ہندوؤں نے کیسا جشن منایا تھا، کوئی کیسے بھول سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس جہادی سفر میں ان کی راج دلاری اور محبوب بیگم بھی تن من اور دھن سے ان کے ساتھ شریک رہیں اور قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر ان کا ساتھ دیتی رہیں۔ یہ دونوں حضرات جب بھی ساتھ ساتھ ہوتے تو یہ نظم گنگنایا کرتے تھے: محبتوں میں ہر ایک لمحہ وصال ہوگا یہ طے ہوا تھا، بچھڑ کے بھی ایک دوسرے کا خیال ہوگا یہ طے ہوا تھا، جدا ہوئے ہیں تو کیا ہوا یہی تو دستور زندگی ہے، جدائیوں میں نہ قربتوں کا ملال ہوگا یہ طے ہوا تھا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد بزدار آپ کو اپنے ماضی کی بہادر اور جانباز خواتین کی یاد دلا رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کو تیار تھیں، اور یہی تو اصل اور حقیقی محبت ہے۔ محبت کا اس سے بڑا کمال کیا ہوگا؟ خیر، دوسری طرف ہم نے کہا تھا کہ اگر گندوز اس حملے کے خلاف کچھ نہیں کرتا اور اسے سب کچھ ہو جانے کے بعد حملے کا پتہ چلتا ہے تو عثمان کے سامنے اپنا سر نہیں اٹھا پائے گا، لہٰذا اس حملے کی پسپائی اور قبیلے کے دفاع میں اس کا بھی ہاتھ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور معاملہ بھی ہے جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے، مگر پہلے بات کر لیتے ہیں نیقیہ یا ازنیک کے بارے میں۔ نیقیہ اور ازنیک دونوں ہی نام ایک ہی شہر یا قلعے کے ہیں، اور یہ تاریخی طور پر بہت اہمیت رکھتا ہے، مسلمانوں اور ترکمانوں کے ہاں بھی اور بازنطینیوں کے ہاں بھی۔ بازنطینیوں کے نزدیک اس لیے کہ یہ ان کا سابقہ دارالحکومت رہا تھا، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک اس لیے کہ عظیم سلاجقہ روم یعنی سلجوکیوں کا دارالحکومت رہا تھا۔
مگر بازنطینیوں نے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تھا، یعنی جانبین کے لیے یہ اہم ترین شہر ہے۔ غازی عثمان اسے فتح کرنے کی بڑی کوشش کرتے رہے تھے مگر کامیاب نہیں ہو پائے تھے، اور غازی عثمان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے اور جانشین اورحان خان نے یہ شہر فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا تھا۔ آنے والی قسط میں عثمان روگاتوس کے پاس پہنچا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ یہی کہنے گیا ہوگا کہ میرے قبیلے پر حملہ کر کے اچھا نہیں کیا۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کے لال بٹن پر پریس کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک لازمی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ شکریہ۔ دوسری طرف روگاتوس مکمل طور پر انکار کر دے گا اور ہو سکتا ہے کہ سارا الزام کوسس میخائیل کے سر ڈال دے۔ چونکہ عثمان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا لہٰذا وہ دھمکیاں اور ڈراوے دے کر واپس لوٹ آئے گا۔ دوسری طرف جیسا کہ ہم ٹریلر یا اعلان میں دیکھ چکے ہیں کہ بالا خاتون ان کے اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا عہد کر چکی ہیں، لہٰذا اس پر بھی اگلی قسط میں کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تیسری طرف تینوں کلادار پہلے عثمان پر پھر قبیلے پر حملہ کر کے خود کو کوئی توپ یعنی کوئی پہنچی ہوئی چیز سمجھنے لگے ہیں، لہٰذا اب ان کا اگلا ہدف ہوگا سوغوت، جس کے لیے سب سے پہلے طالب علم بچوں کو اغوا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ گزشتہ قسط کے آخر میں ایک اور کام بھی کیا گیا تھا جس کا ذکر ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی کیا تھا، یعنی میخائیل کے دست راست کو جولیے کے ساتھ قبیلے میں بھیجا گیا تھا مگر وجہ معلوم نہیں ہوئی تھی۔ اوپر جیسا کہ ہم نے کہا کہ قبیلے پر ہونے والے حملے کو نہ صرف گندوز پسپا کرے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی آدمی بھی پکڑا جائے جو میخائیل کے آدمی کی موجودگی کے بارے میں بتائے اور پھر اس کا تعاقب کیا جائے، یا پھر میخائیل کے دست راست کی موجودگی کا پتہ چل جائے مگر اس پر نظر رکھی جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ میخائیل کا آدمی اپنے پہلے مشن میں یعنی طالب علم بچوں کو اغوا کرنے میں کامیاب رہے مگر اگلے مشن کے لیے یعنی تینوں کلاداروں کے اتحاد سے سوغوت پر قبضہ کرنے آئے تو پکڑا جائے، لہٰذا اس طرح قبیلے پر حملے کے سارے الزام کوسس پر آ جائیں گے اور بدلے کے طور پر کوسس کو اپنے دست راست سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ سوغوت میں سابقہ کونگار اور موجودہ گوگتوں کو اس آدمی سے لڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور اگلی تصویر میں میخائیل کو اس کی لاش کے پاس بیٹھے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ٹریلر کے ایک اور اہم منظر عثمان اور ترگت کے آمنے سامنے آنے کے بارے میں۔ دلش ارطغرل کے سیزن 4 میں گونلف اور کولوش عثمان میں عمر سردار کی کہانی تقریباً ایک جیسی تھی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ ابتدا میں ناراضگی، دشمنی اور پھر دوستی اور ماتحتی، اور اب ترگت کی کہانی میں بھی بدل کر ہی صحیح مگر یہی کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ترگت نے اپنے منصوبوں کی کامیابی کے لیے کوسس میخائیل کا تجارت کے لیے بڑھا ہوا دوستی کا ہاتھ تھاما ہے، اور ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ترگت اپنے اس عمل کی وجہ سے عثمان سے ضرور ٹکرائے گا، اور دیکھیے کہ ٹریلر میں یہی کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوسس کے تجارتی قافلے ترگت کے بھی ہیں، اتحاد اور تجارت کی وجہ سے، جبکہ کوسس عثمان کا دشمن ہے، اور اب قبیلے پر حملے کے بعد جب وہ کوسس کے قافلوں پر دھاوا بولنے کا فیصلہ کرے گا تو اپنے سامنے ترگت کو کھڑا پائے گا۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوگی، امید یہ ہے کہ ابھی اس اختلاف میں مزید شدت آئے گی۔ دراصل ہوا کچھ یوں ہے کہ عثمان کو جب یقین ہو گیا کہ قبیلے پر حملہ کوسس کی مرضی و منشا سے ہوا ہے تو اس نے انتقام کے لیے کوسس کے کسی قافلے پر کسی وجہ سے دھاوا بولا، مگر ترگت درمیان میں آیا اور پھر عثمان کے ہاتھوں زخمی بھی ہو گیا۔ لیکن چونکہ ترگت کے اپنے مقاصد فی الحال پورے نہیں ہوئے لہٰذا وہ عثمان کے خلاف مزید شدت سے کھڑا ہوگا، اور جب تک ماری یا کوسس کی جانب سے کوئی نقصان نہیں اٹھائے گا ہوش کے ناخن نہیں لے گا۔ یا دوسری صورت یہ ممکن ہے کہ کوئی بڑا آدمی عثمان اور ترگت کے درمیان میں آئے اور ان دونوں کے درمیان اتحاد کروائے اور پھر اس کے بعد ان دونوں کی دوستی ہو جائے۔ ٹریلر کی بات مکمل ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں کولوش کی گزشتہ قسط کی ریٹنگ کے بارے میں۔ جیسے کہ گزشتہ قسط ایکشن سے بھرپور رہی تھی اور کافی سسپینس فل بھی رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ چند بہترین مناظر کی وجہ سے بھی پسندیدہ رہی تھی۔ مثلاً عثمان کے زخمی ہونے کے وقت اورحان کا رونا اور بالا کو تکلیف محسوس ہونا، یہ سب خوبصورت اور محبت کی شدت بیان کرتے ہوئے واقعات تھے۔
ہمارے آس پاس ایسے واقعات پیش آتے ہیں جب باپ کو بچوں کے تکلیف میں مبتلا ہونے کا شک ہونے لگتا ہے یا والدہ کا دل گھبرانے لگتا ہے۔ اسی طرح بیوی اپنے شوہر کے تکلیف میں ہونے کا احساس بہت دور ہوتے ہوئے بھی کر لیتی ہے، اور بعد میں تصدیق کرنے پر یہ احساسات درست بھی ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور حساس دلوں میں خوب جانے یعنی پیوست ہو جانے والے مناظر تھے۔ ریٹنگ بھی بہترین رہی تھی، بلکہ ریکارڈ قائم ہوا تھا۔ مگر جیسا کہ ہم کئی بار بتا چکے ہیں کہ مقابلے پر موجود پروجیکٹس بھی کچھ کم نہیں ہیں اور مقابلہ بہت ہی سخت اور ٹف ہے۔ لہٰذا کولوش عثمان اپنے مد مقابل پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ سے پوائنٹس کے حساب سے کم رہا ہے اور پورے ہفتے کے لحاظ سے پہلی نشست کھو بیٹھا ہے۔ پھر بھی زیادہ نیچے نہیں گیا، محض پہلی سے دوسری پوزیشن پر آیا ہے، لیکن امید ہے کہ آنے والی قسطوں کے بہترین واقعات ریٹنگ کے گراف کو مزید بڑھائیں گے اور کولوش عثمان ایک بار پھر پہلی نشست پر براجمان ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہاں تک ہی تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل انفارمیشن پورٹل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ سٹوری لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے۔ ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔